Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुश्ताक साहब का, जो कि अमेरिका से हैं। उनसे बातचीत करते हैं और आज उनसे उन्हीं की रिगार्डिंग मालूमात लेते हैं। तो आए मोहतरम मुश्ताक साहब, वेलकम एंड खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक दफ़ा फिर बातचीत करने का मौका दिया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं कैसे आपकी खिदमत कर सकता हूँ, फरमाएं। जी मोहतरम मुश्ताक साहब, ये बात सच है कि बहुत काफी दिनों के बाद हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर पा रहे हैं। खुदा ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और सेहत व आफियत के साथ लंबी जिंदगी इनायत फरमाए। सर, आज हम आपसे आप ही के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस देश में, और कौन आपके पेरेंट्स थे। आप इस रिगार्डिंग जितना भी कंफर्टेबली बता सकते हैं सर बताएं। और आपके पेरेंट्स किस फिरके से मुसलमानों के बिलोंग करते थे सर, बताएं। शुक्रिया जी फैसल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी नेक तमन्नाओं का, नेक ख्वाहिशात का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं आपके सामने, आपके फोरम पर आके। वैसे तो पहले मैं करता ही रहा हूं, लेकिन शायद जो वक्त बदलता है, ख्यालात भी बदलते रहते हैं। तो ठीक है, मैं आपके सवालात के एक एक करके जवाबात दे दूंगा। मैं 1950 में पैदा हुआ। ये इसी महीने मेरी 72वीं सालगिरह थी। 15 अक्टूबर को मुल्तान में पैदा हुआ। एक अहमदी घराने में पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम मेरी मुल्तान ही में थी। मेरे वालिदैन एक आम अहमदी थे, यानी वो मौलवी नहीं थे, उनको कोई ऐसा नहीं था। ये आम, हम दूसरे मुसलमानों के साथ मिलते जुलते थे। अहमदियत से भी ताल्लुक था, दूसरे मुसलमानों से भी ताल्लुक था। इतना मैं जानता हूं कि जिस घराने में पैदा हुआ वो कहा करते थे कि हम अहमदी हैं। तो मुल्तान ही से मेरी तालीम शुरू हुई और मुल्तान ही से मैंने बैचलर्स किया। उसके बाद मैं 2 साल लाहौर में आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने मास्टर्स किया। उस वक्त मेरे 2 दोस्त थे बड़े करीबी, वो अहमदी थे, मेरे एक क्लास फेलो। तो मुझे इत्तेफाक से रब्वा आने जाने का मौका मिला। वरना पहले जब मैं तालीम हासिल करता था बैचलर्स में या जो पहले, तो हम कभी नहीं गए। हम तो मुल्तान में वो छोटी सी जमात थी, वहां चले जाया करते थे, उन्हीं की मसाजिद में नमाज पढ़नी, बस यही बताया गया कि ये हमारी जमात है, खुदा ताला ने कि मंशा के तहत बनी है, तो इन्हीं की इताअत करो। बहरहाल इतना ही था। उसके बाद फिर जब मैं लाहौर में आ गया, मैं 69 में, वो 2 साल मैंने मास्टर्स की बायोलॉजी ज़ूलॉजी में। और उन दिनों ये तहरीक चली हुई थी कि अफ्रीका के लिए जमात अहमदिया को टीचर्स चाहिए उनके स्कूल में। तो मेरे अजीज थे
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ماسٹرز کر لی ہے، یہاں پر تو آج کل جابس کی پابندیاں ہیں، چلے ہم آپ کو افریقہ بھجوا دیتے ہیں۔ تو میں راضی ہو گیا، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے 1-2 سال بے روزگاری میں گزارے وہی ملتان ہی میں، کیونکہ جاب نہیں ملا۔ تو اتفاقاً یہ مجھے تحریک جدید کا ایک محکمہ ہے ان کا، انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا بطور سائنس ٹیچر کے، بطور بایولوجی ٹیچر کے، اور مجھے نائجیریا بھجوا دیا۔ جی نائجیریا میں میری پہلی ملازمت تھی کسی بھی اسکول میں۔ یہ اسکول کانو شہر خاصا بڑا شہر ہے نائجیریا کا، ناردرن نائجیریا، وہاں ایک ہائی اسکول میں میری تعیناتی ہو گئی۔ وہاں پر جو ہمارے پرنسپل تھے وہ واقف زندگی تھے، ان کا نام تھا رفیق احمد ثاقب، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ اور 2-3 سٹاف تھے، وہ احمدی تھے۔ تو زیادہ کوئی ان دنوں سیاست نہیں چلتی تھی، میرا سیاست سے کوئی واقفیت نہیں تھی کہ اندر، ہاں لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا ان کے ساتھ کام کر کے مجھے کوئی مزہ نہیں آیا۔ یعنی مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ایک گھٹن میں آ گیا ہوں، ماحول بڑا گھٹا ہوا سا تھا۔ وہ کس لحاظ سے میں اب اظہار نہیں کر سکتا، بہرحال میں وہاں کمفرٹیبل نہیں تھا کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے واچ کرتے ہیں۔ میں ذرا آزاد ماحول میں پلا ہوا تھا تو مجھے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں پسند نہیں تھیں، اتنا بات بھی نہ کر سکوں۔ تو اتفاقاً میں 73 میں نکلا ہوں، تو 74 میں پاکستان میں حالات بڑے خراب ہو گئے احمدیوں کے خلاف۔ میں تو غالباً اکتوبر نومبر سے 73 میں نائجیریا آ گیا تھا، اکیلا ہی تھا ظاہر ہے۔ تو وہاں پر 74 میں پھر یہ کہیں پیچھے سے حالات خراب ہوتے ہیں، ان کے خلاف فسادات شروع ہوتے ہیں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پہ، اس کے بعد یہ پورے پنجاب میں اور پورے پھر پاکستان میں بھڑک جاتی ہے آگ۔ بتایا گیا کہ وہاں بہت سے احمدیوں کو مارا گیا، ان کی پراپرٹیز کو جلایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت چونکہ یہ اسکول جو تھا اس میں یہ گرانٹ ایڈڈ اسکول تھا، اگرچہ ملازم تو ہم تحریک جدید کے تھے، میں اور میرے دوست، لیکن ہمیں گورنمنٹ گرانٹ دیتی تھی۔ لہذا انہوں نے کہیں مشورہ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں آ چکے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں یہاں دوسرے، تاکہ آپ کی جگہ خالی ہو جائے اور یہاں پر دوسرے نوجوان احمدی آ سکیں۔ تو یہ تجویز تو بڑی پسند آئی۔ بہرحال ہم نے کوشش کی اور مجھے وہاں جاب مل گئی کسی گورنمنٹ اسکول میں، اور وہاں چلا گیا۔ وہاں پھر باقی زندگی میں صرف جماعت سے جو منسلک رہا ہوں صرف 1.5 سال، یعنی اس کے اسکول سے، بعد میں گورنمنٹ کے جاب میں چلا گیا۔ لیکن اس وقت انہوں نے ہماری وصیت وغیرہ کروا لی تھی، تو اپنا چندہ جو ہم سے باقاعدہ لے لیتے تھے 10% جو بھی مقرر تھا۔ تو میں بھی بڑا مخلص تھا، بڑی چلے، اور تھوڑا جذبہ بھی تھا کہ چلیں جی ہمیں سعادت مل رہی ہے یہ جماعت کی خدمت کرنے کی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ ایک دینی خدمت کے لیے آئے ہیں، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، پھر اوپر سے آپ مالی قربانی کر رہے ہیں، اس سے سب سے بڑی بات ہے۔ بہرحال جیسے جیسے ہوا میں
مجھے وہاں جاب مل گیا دوسری گورنمنٹ سروس میں، میری جگہ پر ایک اور احمدی آ گئے، کیونکہ اس وقت یہ لوگ احمدی نکلنے شروع ہو گئے تھے، ان کو جابس نہیں دیتے تھے۔ اور اتفاقاً جو پوسٹ میں نے خالی کی، جو اسکول تھی احمدیہ سیکنڈری اسکول کانو ایز اے سائنس ٹیچر کے، اس پوسٹ پر یہ اس زمانے میں مرزا مسرور صاحب کے جو سالہ صاحب ہیں، سب سے چھوٹے، سید قاسم شاہ، وہ ان کی تعیناتی ہو گئی۔ یہ پہلے گھانا میں گئے اور گھانا سے ان کو پھر نائجیریا منتقل کیا گیا۔ تو اس لیے میں ان کو جانتا تھا، بڑے بھلے مانس تھے سید قاسم شاہ، بڑے فرینڈلی، میرے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی ان کی۔ مجھے پچھلے دنوں پتا چلا کہ یہ سید قاسم صاحب کے نام بھی پاناما میں ایک کمپنیاں ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے۔ جی اس کے بعد میں نائجیریا میں رہا ہوں بہت عرصہ، تقریباً 15 سال گزارے، ایک اچھی زندگی گزاری۔ اور یعنی میری لاسٹ اپوائنٹمنٹ جو تھی بطور لیکچرر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ایک کالج تھا، کالج آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز، یہ نائجر اسٹیٹ نائجیریا میں تھا۔ وہاں سے پھر ہم فیملی کے ساتھ گزارنے آئے چھٹیاں 84 میں امریکہ۔ میرے چونکہ سسرالی خاندان امریکہ میں تھا، تو میری بیگم نے مجھے کہا کہ چلیں امریکہ چلیں اس دفعہ۔ تو جی میں نے امریکہ چھٹی گزاری 84 میں، لیکن مجھے امریکہ پسند نہیں آیا، کیونکہ میرے پاس تو بڑی اچھی خاصی جاب تھی، میں اپنے کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا وغیرہ وغیرہ، کیا اپنی تعریف کرنی، اتنا قابلیت تو نہیں تھی مجھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، شاید میں یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ خدمات دی ہیں دین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا ہوگا، ٹھیک ہے مان لیا۔ تو مجھے امریکہ پسند نہیں آیا، تو میں واپس آ گیا، وہاں 1-2 سال مزید گزارے۔ اس دوران نائجیریا کے حالات، اکنامک معاشی حالات بڑے خراب ہو گئے۔ اسی طرح آپ جس طرح پاکستان کو دیکھیں جو آج ہیں، نائجیریا کے ان دنوں، حالانکہ نائجیریا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، بتایا جاتا ہے کہ نائجیریا اگر وہاں کرپشن نہ ہوتی تو ایک ریچسٹ کنٹری ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اور پھر کرپشن، یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، وہاں ڈی ویلیویشن ہو گئی، لہذا پھر مجھے کہا گیا کہ آپ واپس چلیں، امریکہ چلیں۔ تو میں پھر امریکہ آ گیا 87 میں، اور 87 سے لے کر آج تک میں امریکہ میں ہی ہوں۔ امریکہ میں یہاں مجھے نئے سرے سے زندگی شروع کرنا پڑی، کیونکہ یہاں جب آیا ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے زندگی کو، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں یہاں، مجھے تو وہاں کوئی جاب نہیں دے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک مزید سٹرگل، جماعت سے ہمارا معمولی سا تعلق۔ محترم مشتاق صاحب، جیسے کہ آپ کی پیدائش ایک احمدی گھرانے میں ہوئی ہے، آپ کے ماں باپ ماشاءاللہ دونوں ہی احمدی تھے اور آپ پلے بڑھے بھی وہی ہیں، تو جب آپ نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ احمدی ہیں، بٹ یہ جو عام مسلمان ہیں یعنی کہ غیر احمدی جو کہلاتے ہیں، ان کے ریگارڈنگ آپ کو کیا تعلیمات دی گئی کہ ان لوگوں سے ملنا ہے، دور رہنا ہے، سلام دعا رکھنی ہے، کس طرح کے تعلق رکھنے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ کی پہلی تربیت آپ کو کیا ملی، بتائیں، شکریہ۔ جس شہر میں میں آیا، آسٹن ٹیکسس، یہ کیپٹل ہے ٹیکسس کا، یہاں صرف 4 فیملیاں تھیں احمدی، اور میں نے دیکھا کہ یہ بیچارے جب یہ عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، جمعے وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں تھے ظاہر ہے، تو یہ اکثر ہیوسٹن جاتے ہیں۔ ہیوسٹن یہاں سے 150 میل دور ہے،
تو چونکہ میں نائجیریا میں رہا تھا تھوڑا بہت مجھے یہ تھا کہ کم از کم وہاں جہاں رہیں تو یہ جماعت بنا کے رہیں. نائجیریا میں تو میں اکثر جماعت سے اتنا ہی منسلک تھا کہ ہمارے گھر میں میٹنگز ہوتی تھیں، کبھی کبھی نماز بھی جمعہ کی نماز وغیرہ ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی وہ مجھے کہہ دیتے تھے کہ امامت بھی کرا دیں، بٹ جو میری قابلیت میں کروا دیتا تھا. لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ یہاں پر تو جماعت ہی نہیں ہے. آسٹن ٹیکسس میں جی فیصل بھائی، اس زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، ہماری اتنی مخالفت نہیں ہوتی تھی. جس زمانے میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، حالانکہ میرے والد اس زمانے میں واپڈا میں آپریٹر تھے، اور واپڈا میں چند لوگ احمدی تھے، تو ہمارے ہی گھر میں جماعتیں ہوتی تھی، لیکن یہ کبھی تعصب نہیں پھیلایا جاتا تھا، ملتے جلتے تھے. کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا، کبھی نفرت نہیں ہوئی. ہاں لوگ چھیڑا چھاڑی کرتے ہوں گے بچپن میں، لیکن نہیں، یہ مخالفت بعد میں شروع ہوئی. جب تک میری تعلیم وہاں رہی پاکستان میں کوئی مخالفت نہیں. حتیٰ کہ جب میں نکلا ہوں 73 میں پاکستان سے، اس وقت بھی کوئی مخالفت نہیں تھی. سب اتنا پتا تھا کہ وہ غیر احمدی ہیں، ہم ہیں. اس وقت تو ہم مسلمان تھے. 74 تک تو یہ ہمیں بطور مسلمان ٹریٹ کرتے تھے. بے شک یہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی اور نبی ہے. تو بہرحال یہ مخالفت تو اس حد تک ہوتی تھی. لیکن میرے ماں باپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی تھے. اس طرف ہماری کبھی انہوں نے توجہ نہیں دلائی. ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جماعت میں ایک خلیفہ ہیں. اس زمانے میں یہ مرزا ناصر، جب مجھے ہوش سنبھالی ہے میں نے، تو اس وقت مرزا ناصر خلیفہ تھے. مرزا محمود مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ 1965 میں مرزا محمود فوت ہو گئے تھے. ہماری کوئی اتنی زیادہ ان سے واقفیت نہیں تھی. اتنا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دمدار ستارہ نکلا تھا. آپ کو پتا ہے ہماری قوم توہم پرست بہت زیادہ ہے، تو یہاں مشہور ہو گیا کہ یہ جو دمدار ستارہ نکلا ہے یہ کسی منحوسیت کی علامت ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت جانے والی ہے. یہ میرے والدین نے مجھے بتایا. وہ دمدار ستارہ نکلا ان دنوں مرزا محمود صاحب کی وفات ہو گئی. مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ بیمار تھے، کب تھے. میرا رابطہ جو نہیں تھا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ فوت ہو گیا ہے، آج یہ دمدار ستارہ نکلا. یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں اتنا ہی بس احمدیت کو جانتا تھا. میں نے کبھی مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں دیکھا تھا. وہاں ان کی فوٹو تک، ہمارے گھر میں کوئی فوٹو نہیں ہوتی تھی کسی بھی خلیفہ کی. یہی بتایا جاتا کہ یہ ربوہ میں ہوتے ہیں، پہلے قادیان سے آئے تو یہ ربوہ میں ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کی اپنی خلافت ہے. ٹھیک ہے جی، بس اسی حد تک. اس سے زیادہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. بلکہ یقین کیجیے ایون جب میں ماسٹرز کر گیا اس وقت میں 21-22 سال کا تھا. جب میری سلیکشن ہوئی تو مجھ سے انہوں نے یہ تحریک جدید ایک محکمہ ہے جس کے تحت کچھ اسکول چلتے ہیں اور ہسپتال چلتے ہیں افریقہ میں، تو مجھ سے کچھ سوالات احمدیت کے متعلق پوچھے گئے تو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھے. بہرحال جو بھی تھا، ان کو میرے جیسے نوجوان چاہیے تھے جن کو کوئی زیادہ علم نہ ہو تاکہ یہ اپنے طریقے پر مجھے ٹرینڈ کر سکیں. تو میرا کوئی علم نہیں تھا احمدیت کے متعلق. بس اوپر سے جو ہدایات آتی تھی، جو مربی بتاتے تھے، جو امیر بتاتے تھے، ہم ان کی تعلیم ان کو تکمیل کر دیتے تھے. جو حکم نامہ آتا تھا، مجھے ان کے مربیان اور امیر صاحبان سے کبھی بھی اتنا زیادہ ٹاکرا بھی نہیں ہوا، اور میں ان کو
اب معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری ان سے بن نہیں سکی. اعتراضات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. اعتراضات تو تب ہوتے ہیں جب اس کا مطالعہ کیا جائے. یہی تھا کہ یہ جماعت خدا کی بنائی ہوئی ہے اور یہ خدا کے بنائے ہوئے مجاہد ہیں اور یہ آ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن چلنے سے پہلے میں نے 1-2 جلسے اٹینڈ کیے. اس وقت مرزا ناصر خلیفہ تھے. وہ بتایا کرتے تھے کہ افریقہ میں بہت تیزی سے یہ احمدیت پھیل رہی ہے. وہاں گاؤں کے گاؤں احمدی ہو رہے ہیں. بلکہ انہی دنوں میں نے ایک جلسہ اٹینڈ کیا. غالباً یہ 70s کی بات کر رہا ہوں یا پتہ نہیں اس کے بعد، نہیں مجھے یاد نہیں ہے پورا وہ سن، کہ اب ہم ایک سیٹلائٹ چینل بنانے لگے ہیں. اب احمدیت سیٹلائٹ کے ذریعے پھیلے گی. تو یہ مرزا ناصر جو تیسرے خلیفہ تھے، میں ان کو 1 یا 2 دفعہ ملا ہوں. ایک دفعہ جانے سے پہلے افریقہ 73 میں 74 میں، یا پھر درمیان میں ایک دفعہ 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا اس وقت ملاقات ہوئی. تو جب میں نائجیریا گیا تو ہمیں معلوم ہوا، میں نے ان سے پوچھا، یہ جو اس وقت وہاں کے امیر صاحب تھے یا مربی صاحب تھے، وہاں پر تو چند احمدی سے بہت بڑا شہر تھا، مسجد تھی، لیکن وہاں پر اس زمانے میں کوئی اتنی زیادہ فرقہ واریت نہیں تھی. جمعے کو یہ مسجد بھر جایا کرتی تھی. تو یہ مربی یہی بتایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ سارے احمدی ہیں. حالانکہ نہیں، وہ احمدی نہیں تھے، چند وہی ہمارے پنجابی دیسی احمدی ہوتے تھے. بارہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو ہمارے احمدی کہاں ہیں، وہ یہ تو دوسرے مسلمانوں کے فرقے سے آتے ہیں، وہ تعصب نہیں رکھتے. تو ان کہا جی وہ ساؤتھ میں ہیں، بہت زیادہ وہاں ترقیات ہو رہی ہیں. مجھے موقع ملا ساؤتھ میں جانے کا بھی. وہاں بھی چند احمدی وہی ہمارے، وہ چند پنجابی اور ادھر ادھر اور چند لوکل جماعت کے. وہاں اس زمانے میں وہاں کے امیر اجمل شاہد صاحب تھے. ان سے میں نے یہ سوال کیا تو کہتے ہیں ملک صاحب یہاں نہیں، یہ ایسٹ میں احمدی ہیں. مجھے ایسٹ میں جانے کا بھی موقع ملا، نائجیریا کے ایسٹ میں. وہاں جب گئے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا جاب تھا ویسٹ افریقن ایگزامینیشن کاؤنسل میں، تو مجھے پورے نائجیریا میں یہ جانا پڑتا تھا کانفرنس مارکنگ وغیرہ کے لیے. تو ایسٹ میں گئے تو وہاں کے مربیان سے ملے، وہاں بھی چند لوگ نظر آئے. تو ان سے پوچھا گیا، کہتے نہیں جی اب وہ ویسٹ میں ہے، یہ تو بڑے متعصب لوگ ہیں. تو یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا. اچھا اس وقت یہ خلافت سے یہ اعلانات، خلافت کے یہ نہیں تھے، ہوتے تھے کیا دعوے کہ ہم کر رہے ہیں، یعنی خلیفہ کی طرف سے یہ کہتے تھے یہ مربی بتا رہے ہیں، یہ سارا الزام مربی. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ پھر یہ کہتے تو خدائی جماعت ہیں لیکن یہ جھوٹ، یہ مجھے پسند نہیں. اس لیے پھر میں ان سے کوئی تھوڑا سا دور رہا. مجھے کہتے تھے تم یہاں آ تو گئے ہو لیکن تمہاری تربیت نہیں ہوئی. یہ مجھے میرے پرنسپل، آج مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس طرح میں نے اس وقت کے امیر اجمل شاہد صاحب، جن پر کے بعد میں مرزا طاہر نے آ کے کچھ پابندیاں بھی لگا دیں، امبیزلمنٹ وغیرہ کا چارج تھا، تو یہ مجھے کہا کرتے تھے ملک صاحب چونکہ آپ نہ ربوہ میں نہیں رہے تو آپ کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جماعت میں کہاں رہا، کیسے رہا جاتا ہے. تو بہرحال ہم خاموش ہو جاتے ہیں. مجھے شک اس طرح پڑا کہ یہ بھی میں چلے آپ کو بتا ہی دوں کہ جب میں شروع میں گیا اس وقت اسکول کے حالات اچھے نہیں تھے. مجھے انہوں نے 3 سال کے وقف، جو چھوٹا وقف عارضی ہوتا ہے، اس کے لیے سلیکٹ کیا اور 60 پاؤنڈ تنخواہ مقرر کی گئی. لیکن جب وہاں پہنچا ہوں تو بتایا گیا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے لہذا آپ کو 30 پاؤنڈ سے زیادہ ہم تنخواہ نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ بددیانت کی کہاں سے شروع ہوتی ہے. شروع میں ظاہر بندہ جاتا ہے، نیا ماحول ہوتا ہے،
بے شک مطالبہ کیا گیا کہ جی آپ ایسا کریں، چلیں یہاں نہیں دے سکتے تو آپ باقی ہمارے والدین کو دے دیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، پڑھایا دکھایا ہے، اب 30 پاؤنڈ میں تو گزارا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مکان لے دیا، وہاں 3-4 ٹیچر اکٹھے رہتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں وہ 30 پاؤنڈ پہ رکھا اور خلیفہ کو بتایا تک نہیں کہ ہم ان کو آدھی تنخواہ دے رہے ہیں۔ قسمت اچھی تھی، یعنی یہ 30 پاؤنڈ ہمیں صرف 4 مہینے لینا پڑے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہمارا اسکول گرانٹ ایڈڈ ہو گیا، پھر تنخواہ بجائے 30 پاؤنڈ کی ہماری تنخواہ 90 پاؤنڈ ہو گئی اور بیک ڈیٹڈ ہو گئی۔ دیکھیں یہ کہاں یہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میں وہاں اکتوبر میں گیا تو یہ تنخواہیں 4-6 مہینے پہلے سے مل گئی، بیک ڈیٹڈ۔ تو اس وقت رفیق ثاقب صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کو ملی ہیں، جو قربانیاں آپ نے کی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ ایسا کریں، یہ تنخواہ رکھ لیں جو بھی آپ کو دی گئی، آپ اس پہ چندہ وصیت کروا دیجئے، 10% دے دیں تو آپ کی یہ انکم بھی حلال ہو جائے گی ساری کی ساری۔ لے جی، ہم نے ان کے کہنے پر پھر وصیت کروا دی، اور یہ وصیت میری 74 اپریل سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں اسکول کو چھوڑ گیا، میں گورنمنٹ سروس میں چلا گیا، پھر امریکہ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو امریکہ کے حالات بتاتا ہوں۔ امریکہ میں جس شہر میں میں آیا، اس کا نام جیسے میں پہلے بھی ذکر کر گیا، آسٹن ٹیکسس۔ یہاں پر صرف 4 فیملیاں تھیں، یعنی اتنا بڑا شہر تھا۔ اب تو خیر مجھے بتایا گیا ہے تقریباً یہاں پر ایک چھوٹی سی انہوں نے وہ چرچ کو بھی خرید لیا ہے۔ میرا بہت عرصے سے رابطہ ختم ہو گیا جب سے میرے اختلافات بڑھ گئے ان سے، لیکن میرے بچے تو ابھی بھی جاتے ہیں، میری فیملی وہی ہے، میرے سارے بچے یہی ہیں۔ تو اس وقت میں نے ان کو کہا یہاں صرف 4 فیملیاں، ایک میری فیملی، ایک میرے جو بیوی کے بھائی تھے ان کی فیملی، ایک یہاں انجینئر تھے آئی بی ایم میں ان کی فیملی، اور ایک میاں منان عمر صاحب کی بیٹی بتایا گیا کرشن ملک صاحب ہیں وہ، یہ 4۔ اور یہ جب بھی عید آتی تھی تو یہ ہیوسٹن چلے جاتے تھے وہاں نمازیں پڑھنے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جاتے ہیں، 4 بندے ہیں، 4 فیملیاں، کیوں نہ ہم یہاں جماعت بنا لیں۔ میری پروپوزل ان کو بڑی پسند آئی اور میرے گھر سے ہی جماعت بنی آسٹن کی۔ آج میں اس جماعت سے کتنی دور ہوں۔ ہمارے گھر میں نمازیں ہوتی تھیں، جمعہ بھی ہوتا تھا، عید کی نمازیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کچھ اور بھی لوگ آتے گئے، میرے گھر میں بڑے بڑے بزرگوں نے آ کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ میاں منان عمر صاحب آیا کرتے تھے ان دنوں، مجھے ان سے اتنی واقفیت نہیں تھی، لیکن بعد میں مجھے میرے جو سسرالی تھے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت حکیم نور الدین کے بیٹے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے یہ بتایا تو میں تو پھر ان کا گرویدہ ہو گیا۔ میری ان سے اس وقت سے ملاقات ہوئی، شروع سے میرے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ بہرحال مجھے تو اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی اس جماعت سے، میں رہا نہیں، لیکن جو میرے سسرالی خاندان یہ چونکہ ربوہ میں تھے، میرے جو سسر صاحب تھے وہ تعلیم الاسلام کالج جو ربوہ ہے وہاں فزکس کے پروفیسر تھے۔ اس کے علاوہ جو میرے 2 برادر نسبتی تھے وہ بھی وہی تعلیم الاسلام کالج میں پڑھاتے تھے، تو ان کا تعلق تھا، ان کو جماعت کی بڑی سیاست کا معلوم تھا، مجھے پھر بھی معلوم نہیں تھا۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں میاں منان عمر صاحب کا، ان کے ساتھ میرا اتنا قریبی تعلق ہو گیا کہ میں ان کو جب بھی آتے ان کو ملنے جاتا، اور نہ صرف میں
میرے جو بڑے برادر نسبتی تھے ان کے بھی بڑے قریبی، یعنی ظاہر ہے حکیم نور الدین بیرا والے جو ہمارے خلیفہ اول تھے، ان کی وجہ سے ان کی عقیدت تھی، ان کو ملنے جاتے، اور جب بھی میرے چونکہ تعلقات بہت زیادہ ہو چکے تھے، میں قریبی ہو گیا تھا، تو یہ کہتے جب بھی میاں صاحب آئیں ان سے ملاقات کا ٹائم دیں، اور ہم کٹے جاتے تھے۔ تو یہ میں تو ان کو سیاست کو اتنا نہیں جانتا تھا، میں تو سنتا رہتا تھا، لیکن یہ ان سے بڑے بڑے سوالات کرتے تھے۔ میرے جو بڑے سالے تھے، یہ برادر نسبتی، یہ سیرالون میں پرنسپل تھے، وہ بھی یہاں آ گئے، وہ ریٹائر ہو کے آ گئے اپنا وقت چھوڑ کے امریکہ میں، پھر اور بھی دوسرے۔ تو ہم اکثر ان کے گھر جاتے، وہاں 2-3 گھنٹے ان کی بیٹی کے گھر میں وہاں رہتے، بیٹھک ہوتی، ان کی میں باتیں سنتا رہتا۔ انہی کی زبانی مجھے پتا لگا، کوئی امت الرشید یہ کہتے تھے، یہ میرے چھوٹے سالے بتایا کرتے تھے، تو یہ بتایا کرتے تھے بی بی امت الرشید ان کی بھانجی ہیں۔ میں ان کی سٹوریاں سنتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ خیر باتوں میں پھر میں نے دلچسپی لینی شروع کر دی اس معاملات میں۔ میں نے کہا یہ دیکھوں تو صحیح، یہ باتیں کرتے ہیں خلیفہ اول کے، یہ جماعت کیوں خلاف ہے، بہت زیادہ خلاف ہو چکی ہے، ان سے نفرت کرتی ہے۔ تو میں نے بھی سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب آپ ماشاءاللہ جماعت کے میں جو خلافت کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوئی، میں بہت مخلص تھا، کیا کہتے ہیں فیصل بھائی، میں اس جماعت کے لیے اپنی جان تک نثار کرتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تو ہمارے پہلے خلیفہ کے بیٹے ہیں اور آپ جماعت سے دور ہیں، آپ کیوں نہیں واپس آ جاتے؟ فیصل بھائی، میاں منان عمر صاحب کے معتقدین کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ بہرحال میں کوشش کرتا رہ گیا، میں نے کہا آپ واپس جماعت میں آ جائیں۔ تو مجھے کہنے لگے ملک صاحب وہ بھی تو مجھے انوائٹ کریں، میں ایسے ہی خواہ مخواہ چلا جاؤں، مجھے کیا پتا کہ ان کے کیا معاملات تھے۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ میں رشتے میں ان کا ماموں ہوں، اور مجھے بھی جب بھی مرزا طاہر خط لکھتے ہیں بہت ہی پیارے ماموں جان، لیکن کس طرح کہتے ہیں وہ خطوں میں تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن باہر بڑا غلط پروپیگنڈا ہمارے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ منافقت مجھے ان میں نظر آئی بہت زیادہ، لیکن میاں منان عمر صاحب نے میں کوئی کسی قسم کی منافقت نہیں تھی، وہ سیدھی بات کرتے تھے۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ ایسا کریں جی، واپس آ جائیں جماعت میں۔ ان دنوں میرا جو چھوٹے برادر نسبتی تھے، آج بھی یہیں آسٹن میں ہیں، اس وقت یہ آسٹن جماعت کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی جو بیوی وہ لجنا کی صدر تھی۔ پروپوزل انہوں نے دی کہ میاں صاحب کو واپس جماعت میں لایا جائے۔ اچھا، میاں صاحب کو تو سیاست کا پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے چلا جاؤں ان کے پاس جب تک وہ مجھے انوائٹ نہ کریں۔ اس وقت یہاں کے مشنری آج بھی شکاگو میں ہوتے ہیں، شمشاد ناصر صاحب ہوتے تھے۔ تو بہرحال معلوم نہیں، یہ چونکہ انہوں نے اندرون خانہ بات کی، پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا ٹھیک ہے میاں صاحب ایگری تو کر گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے مرزا طاہر مجھے بتائے، انوائٹ تو کرے، میں خواہ بن بلائے وہاں چلا جاؤں۔ تو اچھا جی، اب مرزا طاہر صاحب کو کون جا کے کہے؟ ان میں کسی کے پاس جرت نہیں تھی کہ مرزا طاہر صاحب کو جا کے کہے کہ جی ان کو انوائٹ کرے یا ان کو بلائیں اپنے پاس۔ میں چونکہ مخلص تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا، تو میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اگر یہ رضامندی ظاہر کر دیں تو میں خود مرزا طاہر کو جا کے ملتا ہوں۔ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں جی میں نہیں مل سکتا، کیونکہ مجھے اب تھوڑی سیاست کا پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے آپس میں اختلافات کیا ہیں۔
بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی ایک بہن امت الحی کو بھی انہوں نے مروا دیا تھا، جو کہ ان کی مرزا محمود کی بیوی تھی۔ تو بہرحال یہ بات کی بات تھی، لیکن میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں خود لندن جاؤں یہاں سے، تو ان سے جا کے میں ذکر کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ مان جائیں گے کہ میاں صاحب ان سے آ کے ملے۔ میاں صاحب ان کے بزرگ تھے، میں نے میاں صاحب کو ایسے بات کی میرے ذہن میں، حالانکہ اس وقت میں اچھا خاصا 50 سال سے زیادہ تھا، 55 سال کا، تو میں نے کہا میاں صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کے بزرگ ہیں، میاں طاہر سے مرزا طاہر کے، آپ عمر میں بھی زیادہ ہیں، آپ ان کے رشتہ میں بھی زیادہ ہیں، لیکن منصب ان کا بڑا ہے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ مرزا طاہر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ تو بہرحال میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں۔ جی قصہ مختصر، میرا جانے کا پروگرام طے ہو گیا اور میں نے وہاں اجازت بھی لے لی اپنی ملاقات کی۔ میری ملاقات کو تو مرزا طاہر کو کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کے لیے جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، میں تو بحیثیت اقام احمدی کے جا رہا تھا۔ خیر جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ ہدایات کی، ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کا مشن ہے اس کو کامیاب کرے، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہاں اتنا ہی کہنا ہے کہ میاں صاحب آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے ان کی اجازت دے دیں، آپ نے بیعت وغیرہ کی بات نہیں کرنی۔ بیعت تو میں نے خود بھی کبھی نہیں کی تھی، مجھے کیا پتا بیعت کیا ہوتی ہے۔ خیر جی میں چلا گیا، میری ملاقات ہو گئی، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، کیونکہ میرا ذاتی دورہ تھا، جماعتی دورہ تو نہیں تھا، میں نے اپنا خود خرچہ کیا تھا سب کچھ۔ تو یہاں جماعت کو پتہ لگا، تو اس وقت ان دنوں یہاں ہم نے کچھ پروگرام کیے تھے ایم ٹی اے کے لیے، ان کی ویڈیو کیسٹس تھیں، یہ وہ وغیرہ لے کے گیا تھا میں ان کو دینے۔ تو جب میں ان سے ملا ہوں تو مرزا طاہر کو یہ میں دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ملا تھا، کیونکہ پہلے بھی جب میں چھٹی جاتا تھا لندن سے ہو کے جاتا تھا تو بس 2-4 منٹ کی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس دفعہ میری ملاقات کا مقصد کچھ اور تھا۔ میاں منان عمر صاحب کی انویٹیشن، اچھا باتیں ہوئی، 5 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا مجھے، لیکن باتیں ادھر ادھر کی مرزا طاہر کرنے لگے، تو میں نے خود ہی درمیان میں سے کہا حضور اجازت دیں تو میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بیان کروں، کیونکہ اس پہ تو ٹائم بڑا ضائع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہاں ضرور کریں ضرور کریں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے سامنے ایک خدا کا بنایا جو خلیفہ ہے، اس کا یہ بڑا اس کے سامنے بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، میری نظریں ان سے نہیں مل رہی تھی، یعنی نظریں میری جھکی ہوئی، ادب کی وجہ نہیں کہ میرے دل میں کوئی قدورت تھی، صاف گوئی تھی۔ میں نے عرض کی حضور میں میاں منان عمر صاحب کے بارے میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ اتنا سننا تھا، تو میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی تو مرزا طاہر کا چہرہ لال سرخ، یعنی جیسے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری بات ان کو اچھی نہیں لگی۔ تو میں نے کہا جی میں ان کے بارے میں آیا ہوں، اور میرا ذاتی خیال تھا کہ وہ یہی کہیں گے، میں اگر کہوں گا کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو مجھے بات کرنے ہی نہیں دی، کہتے ہاں دیکھیں میں ان کے جو بھتیجے ہیں ان سے ملتا ہوں، سالے جو ہیں مجھے نام بھی بھول گئے اب انہوں نے ان کے بھائی جو عبدالسلام تھے ان سے بڑے، ان کی اولاد کا ذکر کیا، میں ان سے ملتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ میاں منان عمر صاحب نے وہ فخر الدین ملتانی کے بیٹے نے کوئی گندی کتاب لکھ کے، اس کا دیباچہ لکھ کے اس خلافت کا دروازہ خود بند کر دیا ہے۔ تو میں بہرحال
میں کچھ نہیں کہتا. انہوں نے اس دوران 3 منٹ میں یہ میری بات ختم ہو گئی. نیچے سے انہوں نے لائٹ جلائی اور اندر ان کے دو وہ جو تھے، میں کیا کہوں ان پر، جو پرائیویٹ سیکٹری اور یہ دو، انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ دیں گے کہ ملک صاحب آپ اتنی دور سے آئے ہیں، بڑی مہربانی، ہمارے یہ اختلافات دور نہیں ہو سکتے. لیکن انہوں نے الٹا ان کو کہا کہ میں فلاں سے ملتا ہوں، فلاں سے ملتا ہوں. مرزا طاہر سے یعنی بات نہیں ہو رہی تھی. خیر جب کھڑا ہو گیا انہوں نے مجھے کر دیا. میں نے کہا یہ حضور ناراض ہو گئے ہیں. اچھا، انہوں نے مجھے جانے سے پہلے کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوا لی. جی فوٹو بھی کھنچوائی گئی. میں نے ان کو 50 پاؤنڈ نذرانہ دیا تھا جانے سے پہلے. اچھا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، خیر وہ ہماری فوٹو شوٹو ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فوٹو ہم آپ کو بھجوا دیں گے، یہ بڑھ گیا. خیر میں وہاں سے آ گیا. بڑا بددل تھے، بددل ہو کے انہوں نے تو میری بات سنی ہی نہیں ہے. اب میں میاں صاحب کو کیا جواب دوں؟ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا لندن میں، شام کو وہاں ایک خط ملا، وہ میرے نام تھا، اس میں 50 پاؤنڈ تھے. مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہاں آ کے شرارت کی ہے. یہ جواب تھا ان کا. آپ نے آنا تھا تو امیر صاحب کی معرفت کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ خیر جی، شکر ہے خدا کا کہ وہ جو 50 پاؤنڈ میں نے دیے تھے وہ میرے اس طرح واپس آ گئے. لیکن وہ 50 پاؤنڈ میں نے اپنے پاس نہیں رکھے، میں نے وہی انہیں کی چیزیں خرید خراد کے دے دی. لیکن مجھے بہرحال ان کو بڑا برا لگا. یقین کیجئے میں ان کو مل کے ایک دم سے، جس کو میں کہا کرتا تھا یہ خدائی خلیفہ ہے، انہوں نے یہ ایسا میرے ساتھ سلوک کیا. یہ کہہ دیتے کہ ملک صاحب آپ آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، بعض ایسی وجوہات ہیں ہم ان سے نہیں مل سکتے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں. ان سے تو جواب ہی نہیں بن پڑا. یہاں سے مجھے شبہات ہو گئے. انہوں نے کچھ 1-2 حوالے دیے کہ دیکھیں وہ مسیح موعود نے ایک ڈیلیگیٹ بھیجا وہ ہندوؤں کے وہ جلسے پہ. بہرحال جو ہے غلط انہوں نے حوالہ دیا کہ مسیح موعود بھی جو ناراض ہو گئے تھے اس ڈیلیگیٹ سے جس میں حکیم نور الدین گئے تھے، کیونکہ یہ خیر انہوں نے کوئی حوالہ دیا تو میں نے بتا دیا میاں منان عمر صاحب کو کہ جی وہ جب میں واپس آیا میں نے کہا جی انہوں نے تو آپ کے موضوع پر بات ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا ملک صاحب مجھے تو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ سلوک. تو انہوں نے تو آپ کو یہی شکر کرے کہ ملاقات ہو گئی ہے. بار انہوں نے جو حوالہ دیا وہ غلط ہے، آپ یہ کتاب پڑھیں، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس وقت مجھے کچھ شوق ہو گیا کہ میں اب مطالعہ کروں کہ یہ چکر کیا ہے. یقین کیجئے جب میں آیا ہوں اس وقت ہماری یہاں جماعت بڑی ہو چکی تھی. تو جمعے کا دن تھا. میں یہ جماعت جو تھی میرے جو برادر نسبتی، ان کے گھر میں، ان کے گیراج میں ہوتی تھی. وہاں اتنا یعنی لوگ کچھ آ گئے تھے. اس وقت کوئی 25-30 فیملیز ہو چکی تھیں. میں کیا ہوں جمعہ کی نماز، اس وقت جمعہ کی نماز پہ ہیوسٹن سے یہ شمشاد ناصر صاحب، یہ مربی تھے ہیوسٹن کے، یہ آئے ہوئے تھے. میں نماز پڑھنے گیا ہوں جمعہ کی، تو وہاں پر لوگوں نے دیکھ کر مجھے کہ یہ تو وہاں سے آیا ہے لندن سے، اس کی تو درگت بنی ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کا نام ابھی بھی مجھے یاد ہے، ناہر، وہ خدام الاحمدیہ کا یہ خادم، کیا نام تھا، قائد خدام الاحمدیہ. میں نے ذرا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے تو کہتا ملک صاحب کیسا رہا دورہ آپ کا. یہ دیکھیں ان کو پتا تھا، میں نے تو ابھی بتایا تک نہیں. کیسا رہا دورہ آپ کا؟
کپڑے تو بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، میں دیکھنا یہ ہوتا ہے، یہ ریڈیکیول کرتے ہیں، مجھے باتیں اچھی نہیں لگی۔ بہرحال میں جو میرا مشن تھا اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، تو کیا ہوا کہ نماز ہوئی۔ اچھا یہ جب مولوی آتا ہے نا ان کا مربی، تو آ کے جلسہ کرتا ہے، نماز جمعہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد مولوی صاحب نے میٹنگ رکھی وہیں پر۔ مربی صاحب نے جناب پریزیڈنٹ سے کہا کہ یہ میٹنگ سٹارٹ کریں، آپ تلاوت قرآن کریں۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا، یہ ان پڑھ لوگ، یہ مربی کی کیا تعلیم تھی، جبکہ میرا جو برادر نسبی تھا یہاں کا انجینئر ہے۔ خیر ان کو کہا کہ جی آپ تلاوت قرآن کریں۔ ان کے گھر میں قرآن مجید جو تھا وہ میاں منان عمر صاحب نے جو یہاں پرنٹ کیا ہوا تھا، ان کا میں نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، اس قرآن میں سے ابھی کھولا ہی نہیں ہے، انہوں نے شروع بھی نہیں کیا، تو یہ مربی صاحب جو تھے یہ اٹھے، چیل کی طرح جھپٹا مارا۔ مربی شمشاد احمد ناصر، سب لوگ جانتے ہیں، یہ ان کو بتا دیجئے جو مجھے سن رہے ہیں۔ انہوں نے چھینا کہ یہ قرآن سے نہیں، آپ دوسرے قرآن، جماعت کے قرآن سے کریں گے۔ ان کے گھر میں کوئی اور قرآن ہوتا تو پڑھتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایکسٹمپور تلاوت شروع کر دی۔ ایکسٹمپور تلاوت شروع کی تو اس میں غلطیاں نکل آئی۔ ان مولوی صاحب نے، ان مربی صاحب نے، یہ کٹھے سے ہیں، ان کا زیادہ بڑا قد نہیں ہے، انہوں نے وہ میرے برادر نسبتی جو کہ صدر تھے ان کو ڈانٹ دیا، غلطی کر دی۔ خیر جناب وہ بیچارے امبیرسڈ ان کو بھی صدارت کا مزہ آ گیا۔ مربی صاحب نے جناب پریزیڈنٹ سے کہا کہ یہ میٹنگ سٹارٹ کریں، آپ تلاوت قرآن کریں۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا، یہ ان پڑھ لوگ، یہ مربی کی کیا تعلیم تھی، جبکہ میرا جو برادر نسبی تھا یہاں کا انجینئر ہے۔ خیر ان کو کہا کہ جی آپ تلاوت قرآن کریں۔ ان کے گھر میں قرآن مجید جو تھا وہ میاں منان عمر صاحب نے جو یہاں پرنٹ کیا ہوا تھا، ان کا میں نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، اس قرآن میں سے ابھی کھولا ہی نہیں ہے، انہوں نے شروع بھی نہیں کیا، تو یہ مربی صاحب جو تھے یہ اٹھے، چیل کی طرح جھپٹا مارا۔ مربی شمشاد احمد ناصر، سب لوگ جانتے ہیں، یہ ان کو بتا دیجئے جو مجھے سن رہے ہیں۔ انہوں نے چھینا کہ یہ قرآن سے نہیں، آپ دوسرے قرآن، جماعت کے قرآن سے کریں گے۔ ان کے گھر میں کوئی اور قرآن ہوتا تو پڑھتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایکسٹمپور تلاوت شروع کر دی۔ ایکسٹمپور تلاوت شروع کی تو اس میں غلطیاں نکل آئی۔ ان مولوی صاحب نے، ان مربی صاحب نے، یہ کٹھے سے ہیں، ان کا زیادہ بڑا قد نہیں ہے، انہوں نے وہ میرے برادر نسبتی جو کہ صدر تھے ان کو ڈانٹ دیا، غلطی کر دی۔ خیر جناب وہ بیچارے امبیرسڈ ان کو بھی صدارت کا مزہ آ گیا۔ اچھا میں یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا، مجھے پتا تھا کہ یہ مولوی جو آیا ہے اس کو بھیجا گیا ہے یہاں پر۔ خیر جب جلسہ ختم ہوا تو میرا گھر قریب ہی تھا، ساتھ پڑوس میں دور نہیں تھا۔ میں نے شمشاد ناصر صاحب کو کہا کہ مربی صاحب ایسا کریں کہ آپ جب میٹنگ کے بعد میرے گھر میں تشریف لائیں اور پریزیڈنٹ صاحب کو ساتھ لیتے آئیں۔ کہتے ہاں ملک صاحب میں آتا ہوں، ضرور میں آتا ہوں۔ خیر جی وہ میرے گھر میں آئے ہیں، ساتھ ہی میرے سالہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے مربی صاحب کو کہا، میں نے کہا مربی صاحب آج جو میں نے چیز یہ دیکھی ہے، آپ نے ان کے ہاتھ سے قرآن مجید چھینا ہے۔ یہ قرآن مجید ٹرانسلیشن میاں منان عمر صاحب اور ان کی بیگم نے کی ہوئی تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کا فنکشن ہو رہا تھا،
یہ جماعت کا جلسہ ہے تو اس میں جماعتی کا قرآن جو ہے نا وہ استعمال ہوگا، اسی سے پڑھیں گے۔ میں نے کہا انہوں نے تو صرف عربی ترجمہ، عربی ٹیکسٹ پڑھنا تھا، تو کہتے نہیں ہم چودھری ظفر اللہ کے ترجمے کا بھی ذمہ داری نہیں لیتے، ہمیں صرف یہی جو قرآن ہے ہمارے پاس اس سے ترجمہ، اس سے تلاوت ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے وہی کام کیا جو پاکستان میں ہمارے ساتھ دوسرے مولوی کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھین لیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ سے یہ چھینا ہے۔ کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں پھر سیدھی بات پہ آ گیا۔ میں نے کہا بات سنے، آپ کیوں ناراض کیوں ہیں ان سے؟ آپ اس لیے کہ میں لندن کیوں گیا ہوں، خلیفۃ المسیح کو کیوں جا کے ملا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ صدر صاحب ہے، میرے دورے کا ان کو پتا تھا، انہوں نے مل ملا کے مجھے بھیجا ہے۔ لو جی انہوں نے جب یہ کہا نا، میں نے جب یہ کہا کہ ان کی اپروول سے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے اور ان کے بڑے بھائی، لو جی میرے جو سالہ صاحب تھے برادر نسبتی آج بھی زندہ ہے، یہیں ہیوسٹن میں رہتے ہیں، یہ سن رہے ہوں، اگر یہ انکار کرنا چاہیں تو مجھے یہ انکار کر دیں۔ انہوں نے صاف منہ پہ انکار کر دیا کہ مجھے تو ان کے دورے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لو جی اب بتائیں یہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اب میں کیا کہوں؟ مجھے انہوں نے جھٹلا دیا میرے منہ پہ کہ یہ اپنے طور پہ گئے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیوں۔ وہاں پر بعد میں پتہ چلا کہ مرزا طاہر نے کہا کہ ذرا دیکھیں یہ ہیوسٹن آسٹن میں ہو کیا رہا ہے، وہاں کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی خلافت کی، تو اس چکر میں یہ آئے تھے۔ میری کچھ ایک دو دفعہ پھر خط و کتابت ہوئی، اس کے بعد پھر میں ان سے دور ہو گیا۔ پھر میں نے میاں صاحب سے کہا، انہوں نے مجھے گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اگلی جو سی سیاست وہ پھر میں نے میاں صاحب سے پوچھا، انہوں نے پھر مجھے بتانا شروع کر دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پر ختم کر دیں اس دفعہ، کیونکہ اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ بات کروں، لیکن اب لگتا ہے کہ مجھے مزید بات نہیں کر سکوں گا۔ میں اگر ایک آدھ سیٹنگ اور کر دیں تو میں میاں صاحب کے ساتھ جس تفصیل سے میری باتیں ہوئیں، پھر جو انہوں نے میری ڈیوٹیاں لگائیں، وہاں سے آنے کے بعد میاں صاحب تو 2006 میں فوت ہو گئے، مجھے جتنی باتیں انہوں نے بتائیں، انہوں نے کہا کہ ملک صاحب یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری ریکارڈ میں آنی چاہیے۔ ان دنوں میرے پاس کوئی میڈیا نہیں تھا، نہ ہی مجھے لکھنے کی طاقت تھی، نہ میں کوئی مقرر تھا، نہ کوئی جو بھی کہہ دیں، نہ کوئی محرر تھا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع پیدا کر دیا ان کی وفات کے بعد کہ میں نے ایک ویڈیو چینل بنا لیا، یوٹیوب چینل احمدیہ گزٹ کے نام، جو بعد میں بہت دیکھا گیا۔ وہ جو مجھے گائیڈ کرتے تھے مجھے یاد آتا تھا، میں لکھ لیتا تھا اور پھر میں ویڈیو دیتا تھا۔ اجازت دیں تو میں اس کو یہی ختم کروں، تو میں آپ کو پھر آئندہ ایک اور سیٹنگ میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے بتا دوں، کیونکہ یہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں یہ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں چھوڑ گیا۔ میں نے کبھی بغاوت نہیں کی، میں نے تو میاں صاحب کا آخر وقت تک ساتھ دیا، وہ تو میرے روحانی باپ تھے۔ جی فیصل بھائی، اب مجھے تھوڑی سی اب تکلیف شروع ہو گئی ہے، میرا وہ ظاہر تھک جاتی ہے میری، چونکہ نرو اینڈنگ جو ہیں یہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، یہ جب تک پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوں گی یہ مجھے زیادہ بولنے میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو بہت میں نے اتفاقاً آپ سے بہت باتیں کر دی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا، ان کی مدد بھی رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہی کہ میں نے اپنا پورا اظہار کر دیا۔ ہاں جی اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی سوال کا جواب تو میں اب نہیں دے سکوں گا کسی کا بھی، لیکن بعد میں ہوں تو میں جب بھی مجھے موقع ملا میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ جی محترم مشتاق صاحب بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اصل میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ 15-20 منٹ بعد ہی بریک لے لیتے،
बट अल्लाह ताला ने आपको क्रेज दी, हिम्मत दी और आपने पूरा 1 घंटा निकाल दिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन लेंगे और यहीं से गुफ्तगू शुरू कर लेंगे। आपने वक्त दिया और इतनी जानकारी प्रोवाइड की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आराम कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं सर, शुक्रिया।